बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं चैनल विन। जी हाँ नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसा कि मौलाना साहब ने हमें बताया था कि उनकी विलादत जो है पहली रजब 57 हिजरी में हुई थी और उनकी वफ़ात जो है 7 ज़िलहिज्जा यानी 114 हिजरी में हुई थी। और इमाम के सिलसिले में काफ़ी कुछ हमने बातें की और इसके बारे में कुछ जानने को भी मिला कि किस तरीके से तबलीग शुरू हुई और क्या हुआ था उनके ज़माने में। इसी तरीके से कई और सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना सैयद ज़की हसन साहब के सामने। तो चलिए उनका इस्तकबाल करता हूँ और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बारे में और ज़्यादा गुफ्तगू हम करेंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप जो है मतलब एक रिसर्च के तहत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बारे में। परवरदिगार आप सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। जी इंशाल्लाह। मौलाना साहब हमने काफ़ी कुछ गुफ्तगू की है पाँचवें इमाम के बारे में और जैसा कि देखने को भी मिला है कि आपने उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बताया कि कैसे इल्म का जो मरहला था वो शुरू हुआ। लेकिन अब जानना चाहेंगे, जो मैंने पढ़ा है कि जैसा कि देखने को मिलता है कि पहली बार आप ही के दौर में इस्लामिक सिक्का राइज हुआ था, तो इसका क्या पस मंज़र था, क्या सिचुएशन थी कि जो इस्लामिक सिक्का आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम के दौर में जो हुकूमतें आईं, उन हुकूमतों में अब्दुल मलिक का जो ज़माना था, उस ज़माने ही में नहीं बल्कि उस ज़माने से पहले भी जितने कागज़ आते थे, चूँकि उस ज़माने तक इस अरबिस्तान में कागज़ का तो तसव्वुर ही नहीं था। ये जितने भी कागज़ आते थे वो सारे कागज़ात रोम से तैयार करके लाए जाते थे और फिर मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होते थे। मतलब रोम से मदीना आते थे? जी, जी, मदीना या कहीं भी जी, आस-पास जी, के? इन तमाम मुल्कों में, हत्ता ये शामियात के जो अभी मौजूदा सीरिया है, यहाँ तक सारे कागज़ात जो इस्तेमाल के लिए आते थे वो रोम से आते सब थे। रोम से आते थे। और इन कागज़ों के ऊपर उन्होंने अपने मज़हब के मुताबिक एक आर्म लगा रखा था कि जिस पे अब, इब्न और रूहुल कुदुस, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदुस, ये ईसाई मसलक के मुताबिक जो उनके वहाँ 3 खुदा तसव्वुर किए जाते हैं, इनका आर्म लगा रखा था। अच्छा, ये चूँकि रोमी ज़बान में होता था तो बहुत अरसे तक चलता रहा, मुसलमानों को पता ही नहीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अब्दुल मलिक ने इसका ट्रांसलेशन करवाया। अच्छा, वो आर्म का? इसी आर्म का। अच्छा। तो ये पता चला कि ये तो ख़ास उनका मजहबी अक़ीदा है ईसाइयों का, जो मुसलमानों के दरमियान आ रहा है। अच्छा। उस मौके पे अब्दुल मलिक ने कहा कि इसको हटा दिया जाए, रोक दिया जाए और इन कागज़ों को लेने के बाद इन पर कपड़ा लगा दिया जाए कि जिस कपड़े के ऊपर पैगम्बर इस्लाम और अल्लाह का नाम लिखा हो। ओह! ज़ाहिर है कि ये कागज़ वहाँ से आते थे, उस पे कपड़ा लगा दिया जाता था और फिर यूज़ होने लग गए। ये ख़बर जिस मौके के ऊपर रोम को मिली, उनको गिरा गुज़रा। तो रोम के बादशाह ने अब्दुल मलिक के पास काफ़ी मिक़दार में इनामात भेजे और एक ख़त भेजा कि ये काम ना करें, हमारे वहाँ से आने वाले कागज़ात में आप तसर्रुफ़ ना करें, एज़ इट इज़, जैसा आ रहा है वैसा ही यूज़ करें। अब्दुल मलिक ने उस ख़त को लिया और इनामात को वापस कर दिया कि मुझे इस इनाम की, जो ज़ाहिर है कि वाज़ेह था कि मकसद क्या है। फिर दोबारा उधर से और बढ़ा के इनाम आया कि अब आप इस काम को कबूल कर लीजिए। अब्दुल मलिक ने फिर ठुकरा दिया। तीसरी बार जब वहाँ से ख़त आया तो उसमें धमकी थी कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपके मुल्क में उन कागज़ात को भेजूँगा और उन सिक्कों को भेजूँगा। चूँकि उस ज़माने तक सिक्के जितने चलते थे रोमी सिक्के होते सब रोम थे। सिक्के। मैं उन सिक्कों को आपके मुल्क में भेजूँगा कि जिसमें इस्लाम के पैगंबर के ख़िलाफ़ बातें लिखी होंगी। अच्छा, ये रोम के बादशाह ने बादशाह एक बाकायदा, ये जी, जी, ओके। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है बाकायदा। तो उसने ये बात लिखी कि मैं आपके पैगंबर के ख़िलाफ़ छपवा के ये सिक्के आपके मुल्क में भेजूँगा। हुकूमत उस वक्त शाम में थी। इसने सारे अफराद को जमा किया कि अब क्या किया जाए, हम मजबूर हैं या पैगंबर इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त करें और उन सिक्कों को अपने वहाँ बरामद करें, या फिर ये कि हम इस बात को कबूल करें कि वो कागज़ हमारे दरमियान राइज हो जाए कि जिसमें ईसाई नज़रियात छुपे हुए हैं। लोगों से मशवरे होते रहे और आखिर में बहुत से लोगों ने ये बात भी कही कि तुम ठीक है, कागज़ को कबूल कर लो ताकि वो सिक्के जो इस्लाम की तौहीन करें वो तुम्हारे मुल्क में दाखिल ना हो।
اسی درمیان ایک شخص تھا, اس نے یہ بھی بات کہی کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری مشکل کا حل کس کے پاس ہے, اچھا. اس کے باوجود تم اس سے گریز کر رہے ہو, کترا رہے ہو. عبد الملک نے کہا بتاؤ کون ہے؟ کہ وہ شخص مدینے میں اس وقت ہے, ہاں. اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنا نمائندہ ان کے پاس بھیجو, ان کو بلاؤ اور ان سے مشورہ کرو کہ کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے تم کوشش کر رہے ہو. مدینے کی وہ شخصیت پیغمبر اسلام کی وارث ہے. عبد الملک نے وہ جو روم کا نمائندہ تھا اس کو روکا اپنے وہاں, اور مدینے خط بھیجا امام کو کہ آپ تشریف لائیں شام, پانچویں امام کو آپ تشریف لائیں, آپ سے اہم کام ہے. مولا تشریف لائے, اس سرزمین شام میں وارد ہوئے, دربار میں آپ کو بلایا گیا, آپ پہنچے, آپ سے کہا, سارا مسئلہ پیش کیا کہ ہم نے ایسا کیا تھا اور ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا, ایسا دھمکی بھرا ہوا خط آیا ہے. امام نے اس موقع پہ کہا کہ تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہم نے کاغذ کو ان کے قبول نہیں کیا تو وہ سکے ہمارے وہاں آنا شروع ہو جائیں گے جن کو ہم ڈھال نہیں سکتے, اور یہ وہ سکے ہوں گے کہ جس پہ ہمارے پیغمبر کی توہین لکھی ہوگی. میں توہین رسالت کا مجرم قرار پاؤں گا. امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, جس نے تمہیں دھمکی دی ہے وہ زیادہ دن دنیا میں زندہ نہیں ہے, بس عنقریب وہ دنیا سے جانے والا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے فرزند پیغمبر, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آخر مسئلہ حل کیسے کیا جائے؟ مولا نے فرمایا کہ تم پریشان نہیں ہو, میں تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں, تم خود اپنے ملک میں سکے ڈھالنے لگو. اچھا. تاریخ میں ہے کہ وہ اس نے گھبرا کے امام کو دیکھا کہ ہم اپنے اس ملک میں اتنی بڑی عرب مملکت ہے, اتنی بڑی اسلامی ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. امام نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں. پھر امام نے, ہمارے پانچویں امام نے اس کو طریقہ بتایا کہ اس طرح سے ایک سکہ ڈالو کہ جس کے ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہو, دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہو, اور اس سکے کے 3 قسم کے سکے, 5, 10 اور اس سے بڑا, یہ 3 طرح کے سکے تم تیار کرو, اور دھیرے دھیرے لوگوں سے جو ان کے پاس رومی سکے ہیں واپس لو اور ان کے درمیان رواج پیدا کرو. تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ پہلا اسلامی سکہ کہ جس میں توحید اور رسالت پروردگار کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان رواج پیدا کرنے کے لیے سکہ تیار کیا گیا, اور آج تک یہ سکہ اسی انداز میں رائج ہے. اور حقیقت ہے یہ بہت بڑا ایک کام ہوا کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کی آبرو کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر ایک خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہوا. ورنہ اس سے پہلے روم سے مسلمان خوفزدہ بہت رہتے تھے. اچھا, روم سے ہمیشہ سے, ایک تجارت کی وجہ سے, دوسرے کاغذ کی وجہ سے, تیسرے اس سکے کی وجہ سے. امام کے اس عمل کی بنا پر دوہرا فائدہ ہوا, روم کا روب بھی ختم ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا خود ذاتی سکہ ہو جانے کی بنا پہ روم کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں. ایک اور میں بات عرض کروں آپ کی خدمت میں, تعجب ہوتا ہے غیروں نے کس انداز میں قبول کیا اور اپنوں نے کتنا ٹھکرایا. یہ خبر جب روم پہنچی اور وہاں کے حاکم کو یہ پتا چلا, بادشاہ کو, کہ اب مسلمان اپنا سکہ شروع کرنے جا رہے ہیں, سارے درباریوں نے کہا کہ تم نے جو دھمکی دی تھی اس پہ عمل کرو, اور وہ سکہ جو پیغمبر اسلام کے خلاف چھاپنے والے تھے اس کو ڈھال کے بھیجو. اس بادشاہ نے کہا کہ چونکہ مشورہ ایک ایسے شخص نے دیا ہے جو ان مسلمانوں کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے, لہٰذا اب میرے اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ وہیں پہ رک گیا. ہاں, اس کو اس بات کا احساس تھا کہ اب مسلمانوں کو ہرایا نہیں جا سکتا, اور ہوا اب یہی. کچھ دنوں کے بعد وہ مر بھی گیا, اور ادھر صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اور دھیرے دھیرے اس طرح سے اسلام ترقی کرنے لگا. یہ بہت بڑا ایک امام کا, پانچویں امام کا نقش ہے عالم اسلام کے سلسلے میں, کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا. تو یہ روم کا سکہ تھا جو پہلی بار جو ہے روم کے سکوں کو ہٹایا گیا, اسلامک سکے کو رائج کیا گیا. جی. تو مولانا صاحب آپ نے بہت اچھے سے ہم کو بتایا کہ جو ہے سکہ کیسے رائج ہوا سماج کے اندر, اور ایک اسلامک سکہ آیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ, دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو لوگوں کے اندر ایک سکہ چالو ہو گیا, ایک سسٹم چالو ہو گیا جو ابھی تک الحمدللہ چل رہا ہے. لیکن دیکھا جائے تو امام کا جو شام جانا تھا, اس کے بعد بھی کبھی جانا ہوا؟ یعنی ایک بار کربلا کے واقعے کے بعد پھر دوبارہ یہ بلایا گیا,
پھر اس کے بعد کبھی جانا ہوا ایسا؟ 3 تذکرے امام کے شام کے سفر کے ملتے ہیں. البتہ ایک اور سفر کا ذکر ہے لیکن بہت زیادہ اس کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہا جاتا. یہ 3 سفر یقینی ہیں امام کے. ایک وہ سفر ہے کہ جو اسیری کے انداز میں امام کو شام لایا گیا یزید کے دور میں، کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد. دوسرا واقعہ یہی تھا کہ جس کو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، عبد الملک نے بلایا تھا. تیسرا موقع ہے ہشام بن عبد الملک، کہ جو عبد الملک اموی بادشاہ حاکم ہے اس کے دور کا، اس کا بیٹا. یہ ہشام نے امام کو بلایا تھا، امام کو مجبور کر کے بلایا تھا. امام کو مجبور کر کے؟ جی. تقریباً جو انداز تھا وہ مخاصمانہ انداز تھا، لڑائی کا انداز تھا، اور باقاعدہ کوشش اس بات کی تھی کہ امام آئیں تو ان کی عزت نہ ہو پائے. اچھا. لیکن اس واقعے میں جتنا امام کو عزت پروردگار، جو ظاہر ہے جس کو اللہ اپنا نمائندہ بناتا ہے اس کی عزت کا خیال تو اللہ سے زیادہ کون کر سکتا ہے. اتنی عزت اس سفر میں امام کو ملی کہ خود ہشام تعجب میں پڑ گیا. صورتحال یہ تھی کہ امام کو، 5ویں امام کو، 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام جو کمسن ہیں، ان دونوں کو بلایا گیا. 3 دن تک دربار کے باہر روکا گیا تاکہ لوگوں کے درمیان یہ شروع ہو جائے کہ دیکھو کس طرح سے العیاذ باللہ ان کی توہین ہوئی. دربار میں بلایا گیا. اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنی حد تک امام کے سلسلے میں وہ باتیں کہوں کہ جو ان کی توہین کا سبب ہوں، اور میں چپ ہوں تو تم سب بھی یہی کام کرنا. اچھا. تاریخ نے لکھا ہے کہ خود توہین تو بات کی بات ہے، خود اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. نتیجہ یہ ہو کہ پورا دربار احترام میں کھڑا ہوا امام کے، ہشام، اور ہشام کا پورا دربار امام کے احترام میں کھڑا ہوا. اب ظاہر ہے کہ کوشش کی کہ کچھ ایسا موقع مل جائے کہ امام کی توہین کا کوئی پہلو سامنے آ جائے. اس نے کہا کہ یہ تیر ہے، یہ کمان ہے. اس موقع کے اوپر، وہاں کے اوپر اس ایم کو کہ جس کے اوپر تیر لگانا تھا وہ نصب کر دیا گیا تھا. اچھا، امام کی عمر مبارک بھی کافی ہو چکی ہے، 50+ کے تقریباً آس پاس ہیں. اس موقع کے اوپر امام کو بلایا گیا ہے اور امام سے کہا کہ آپ تیر اندازی فرمائیں. امام نے کہا کہ میری عمر اب زیادہ ہے، میرے لیے مناسب نہیں ہے. کہ نہیں، وہ یہ سمجھا کہ لگتا ہے کہ امام اپنے کو بچا رہے ہیں، شاید ان کے اندر کوئی ایسی بات ہے، بہانہ بنا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں، اب تو آپ کو تیر چلانا ہوگا. تاریخ نے لکھا ہے کہ امام اٹھے، امام نے ایک تیر چلایا کہ جو جا کے سیدھا اس مقصد پہ لگا. اس طرح سے امام نے اگلا تیر، اس کے بعد اگلا تیر 7 تیر چلائے. 7 تیر. اچھا، اگر آپ نے غور کیا ہو، یہ جو سینٹر ہوتا ہے بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے. اس سینٹر میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ایک تیر آ کر لگے. اب اگر نیکسٹ تیر لگے گا تو وہ اس مرکز سے ہٹ کے لگے گا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ تیر صحیح جگہ پہ نہیں لگا ہے. لیکن امام نے جو 7 تیر چلائے تو پہلا تیر تو جا کے اس پوائنٹ پہ لگا، نیکسٹ جو آ کے لگا ہے وہ پہلے والے کے پیٹھ پہ لگا. اچھا. اس کو پھاڑتا ہوا یہ اندر داخل ہو گیا. تیسرا جو آیا اس نے دوسرے کو پھاڑ دیا اور وہ اس میں داخل ہوا. اس طرح سے 7 تیر ایک جگہ پہ جو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر جا کے لگ رہے تھے. یہ ایک عجیب چیز تھی کہ جس سے پورا دربار مبہوت رہ گیا. بہرحال امام سے پھر اس موقع پہ گفتگو ہوئی اور چاہا کہ کوشش کی کہ امام کی توہین کرنے کا کوئی گوشہ نکل آئے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوا. وہاں پہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر امام کو واپس دربار سے آنا تھا، دربار سے جس موقع کے اوپر امام نکلے ہیں وہاں پہ دیکھا کہ کافی مجمع ہے. شام اس زمانے تک ان عیسائیوں کا سینٹر رہ چکا ہے، ایک زمانے میں، اس زمانے تک تھا. امام نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے عیسائیوں کا جو اس جگہ پہ جمع ہے. پوچھا یہ کیا ہوا؟ پتہ ہی چلا، نکل کر جب دربار سے باہر نکل چکے ہیں. پوچھا یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ ان کا ایک عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری ہے کہ جو مدتوں بعد آج باہر آ رہا ہے اور لوگ اس سے اپنے مسائل پوچھیں گے، پرابلم سالو کریں گے اور پھر وہ چلا جائے گا. پھر مدتوں بعد وہ اندر رہے گا، پھر کبھی زیارت کا موقع ملے گا. ساری دنیا سے اس وقت عیسائی جمع ہیں اس سے ملنے کے لیے. امام بھی رک گئے، باپ بیٹے، یعنی 5ویں امام، 6ٹھے امام.
کچھ دیر کے بعد لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، پتہ چلا کہ وہ بلندی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس نے اتنے بڑے مجمع پہ نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد اگر نگاہ رکی تو امام پر، اس نے اس اونچائی سے پوچھا کہ جب آپ باہر آیا ہے وہ باہر آ چکا ہے، ایک اونچائی پہ آ کے کھڑا ہے، پورا مجمع اس کو دیکھ کے ہل ہلا کر رہا ہے۔ ہل ہلا خاص انداز ہوتا ہے خوشی کے اظہار کا۔ خوشی کے دن۔ اس نے پورے مجمع کو دیکھا اور اس نے خاص امام کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ یہاں پہ کیوں آئے، کون ہیں؟ تو بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے یہ پوچھا کہ من الجہلاء ام من الحکماء، آپ پڑھے لکھے افراد میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ اچھا دیکھیے، ہمارے وہاں اسلام میں بہت اہمیت ہے انسان کے اوپر، انسان کا اپنے اوپر فخر نہ کرنا۔ امام سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں ہے، نہیں ہے موجود۔ لیکن اس کے باوجود امام نے کیا فرمایا کہ لست من الجہلاء، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اچھا میں جاہلوں میں سے نہیں میں سے نہیں ہوں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جملہ تو علمی جملہ ہے، عالمانہ جملہ ہے۔ اس نے اوپر سے دیکھیے پورا مجمع جمع ہے اس سے اپنی پرابلم سالو کرانے کے لیے، اس نے پلٹ کے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھوں یا آپ کچھ پوچھیں گے؟ ہاں۔ تو امام نے کہا نہیں، اگر تمہارا دل چاہتا تو تم کچھ پوچھو۔ پوری دنیا اس سے پوچھنے آئی ہے، وہ امام سے پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ مسلمان کہتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر انسان جنت میں جائے گا وہ جتنی غذائیں چاہے استعمال کرے، جتنے میوے، فروٹس، ڈرائی فروٹ، جو کچھ بھی یوز کرے، اس کے بدن میں ساری چیزیں جائیں گی تو، لیکن بدن سے کچھ خارج نہیں ہوگا، جس کو ہمارے وہاں کہتے ہیں کہ فاضل چیز، بدن سے کچھ بھی نہیں خارج ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے اگر آپ جاہلوں میں سے نہیں ہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر ان پٹ ہے تو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ پاسبل نہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے دنیا میں؟ امام نے کہا تو بالکل سامنے کی مثال ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اسی زمین پر انسان اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے، ماں سے غذائیں لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن بدن سے کچھ خارج نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ بدن سے خارج ہونا تب شروع ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ ماں کے شکم سے دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ دنیا میں بھی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ بچہ لے گا تو ان پٹ تو ہو رہا ہے، آؤٹ پٹ وہاں بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی اس کو کہ بڑا عالمانہ اور علمی جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو بھی واضح کر دیجئے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہ آپ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جس موقع کے اوپر آپ سب داخل ہوں گے، جنت میں صورتحال یہ ہوگی کہ جتنا کھانا چاہو کھاتے رہو۔ کہا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مثلاً اگر بازار میں دودھ ہے، آپ زیادہ پی لیجئے، دودھ کی شارٹیج ہو جائے گی۔ پھل ہیں، آپ استعمال کیجئے، ایک دن آئے گا کہ پھل ختم ہو جائیں گے، سوائے یہ کہ دوبارہ پیدا ہوں۔ کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنی بڑی آبادی جنت کی کھاتی بھی رہے اور کم بھی نہ ہو؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ تم نے بہت ساری چیزوں پہ غور نہیں کیا ہے، ورنہ اسی انسانوں کے درمیان یہ صورتحال ہے کہ ایک شمع روشن کر دی جائے، اس شمع سے متعدد شمع آپ روشن کرتے جائیے۔ ایک شمع کہیں جلا دی، ایک سے کینڈل، کئی شمع اب آپ شمع جلاتے ہیں، کینڈل سے روشن کرتے جائیے۔ امام نے فرمایا کیا اس پہلی شمع کی روشنی کم ہوتی ہے؟ پہلی شمع کی روشنی تو ایز اٹ از، وہ تو اپنی جگہ پہ باقی رہتی ہے، اس سے آپ لیتے جائیے، اس کی روشنی میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال جنت کی غذاؤں کی ہے، انسان استفادہ کرتا رہے گا، اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اس عیسائی پادری نے جب یہ بات سنی، اس نے اس بلندی سے یہ اعلان کیا کہ اتنے بڑے مجمع میں جب اتنا پڑھا لکھا شخص موجود ہے تو اب مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کچھ بولوں، جسے کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھنے کے بجائے ان سے پوچھے، اور اب جب تمہارے درمیان اتنا پڑھا لکھا موجود ہے، اب میں دوبارہ تمہارے درمیان تمہاری پرابلم کو کوئی مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ یہ پادری نے اعلان کیا، یہ پادری اعلان کر رہا ہے۔ تاریخ میں البتہ یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں، پتا چلا کہ یہ خاندان پیغمبر سے ہیں، وارث پیغمبر ہیں اور علم پروردگار آپ ہی کے پاس ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ اچھا،
یعنی اس کے معنی ہے کہ جب امام معصوم کہ جن کو اللہ اس روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بنائے، ان کے پاس اگر انسان علم کا تشنا انسان آئے تو خود بخود اسے علم بھی ملتا ہے اور صحیح ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا آپ نے میسج دیا لوگوں کو کہ اس نے اعلان بھی کر دیا مجمع کے سامنے، اور مطلب ایک بار نکلتا تھا وہ کئی سالوں کے بعد، اور آتے ساتھ امام کے اوپر نظر پڑی، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اچھا میسج لوگوں کو وہاں سے ملا۔ یہ حقیقت ہے کہ امام معصوم کی بارگاہ میں رہنے سے انسان کو علم کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ملتی ہے۔ اچھا، تو یہ تیسرا واقعہ تھا جو امام کو شام بلایا گیا، جی، اور جہاں پہ ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رسوا نہیں ہوئے تیر اندازی سے، اور وہاں پہ بھی بلکہ جو عزت لوگوں کے درمیان جو نگاہوں میں عزت تھی اس میں اور اضافہ ہوا۔ ہر جگہ پہ دیکھا جائے اگر اماموں کا دور ہو یا نبوت کا دور ہے، کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ظالم خود ذلیل ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان۔ جی ہاں مولانا صاحب، آپ نے دو بہترین واقعے ہمارے درمیان رکھے کہ امام کا کب کب شام جانا ہوا اور کس طریقے سے لوگوں کے سامنے وہ اپنے مسائل جو ہے پیش کیے اور وہ جو حل بھی کیا امام نے، اور سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ اس پادری نے خود اعلان کر دیا کہ اب جس کو بھی جو بھی سوال کرنا ہے وہ امام سے کریں۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج بھی جو ہے یہ سسٹم جو ہے چلتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم لوگ کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کون صحیح جواب دے گا، کون صحیح غلط جواب دے گا، کہیں نہ کہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک صحیح ملے، تو آج بھی اہل بیت کے ہم ماننے والے ہیں اور ہم اپنا سوال جواب جو ہے علماء سے لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اسی سسٹم کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے کہاں سے سوال درج کیا جائے؟ دیکھیں، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہدایت لینے والے ہیں تو ہدایت کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اگر دنیا اس بات کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ اس کو سمجھانے اور بتانے والا کوئی ہونا چاہیے، تو پھر اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے انہیں بتانے اور سمجھانے والا معین ہو۔ امام کی اہمیت اسی لیے سمجھ میں آتی ہے، جسموں پر حکومت کرنا اور ہوتا ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور ہوتا ہے۔ پروردگار جنہیں نمائندہ بناتا ہے وہ شاید بظاہر ایسا ہو کہ جسموں پر حکومت نہ ہو ان کے پاس، لیکن دلوں کی حکومت انہی کے پاس ہوتی ہے۔ دل کھنچ کھنچ کے انہی کی طرف آتے ہیں۔ آپ وہ دونوں واقعات جو آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اگر وہ سکے والا واقعہ دیکھیے تو اس میں بھی یہی ہوا کہ حاکم ہونے کے باوجود مسئلہ حل کیا ہے وارث پیغمبر نے۔ یا دوسرا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ عیسائی کے پاس بقیہ اس کے مذہب کے ماننے والے افراد آ کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، اس کی مشکل کو حل کر رہے ہیں امام۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ نمائندہ الہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کرنے کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داریاں قرار دی گئی ہیں کہ ہم امام معصوم کے دامن سے وابستہ رہیں اور ہمیشہ صحیح ہدایت صحیح امام کے ذریعے سے اختیار کریں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ کا ایک جملہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ جو ہے جو خدا کی طرف سے جو نمائندے ہوتے ہیں، مطلب وہ جسم پہ حکومت نہیں کرتے، دل ان کی طرف، لوگوں کا دل وہ اپنی طرف موڑ لیتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے وقت دیا اور کافی کچھ باتیں ہمارے ناظرین کے لیے بتائی آپ نے۔ پروردگار ہم سب کو امام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی بات جو گفتگو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں۔ ابھی ایک پہلو اور باقی ہے، وہ دیکھنا نہیں بھولیے گا، تو ہمارے ساتھ جڑیے گا انشاءاللہ چینل وین پر۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل وین کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔